हेलो। आवाज़ आ रही सबको? हेलो। हाँ जी मरियम, कैसी हो? क्या पूछ रही हैं? आपका नाम होगा ना? आपके नाम वगैरह तो बनी होगी। सिर्फ गूगल क्लास लिखें, गूगल क्लासरूम लिखें और अपना लॉगिन कर लें। वनी को बुला लें। मेरा भी लेक्चर शुरू हो गया। क्या पढ़ रहे थे हम और क्या क्या पढ़ रहे हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग कायनात, मोबीन, नबीला, मीरब, 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 क्या हाल है? कैसे हो सब लोग? बताओ फिर आज क्या पढ़ना है? कौन सा टॉपिक है जो हम पढ़ें? ये ना कहना कि नहीं पढ़ना। चलो, चूंकि हम बहुत ज़्यादा सुसाइड्स और ये वो चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो आज हम उसकी कंटिन्यूशन में चीज़ें करते हैं। तो उसमें अब हमारा, अगर हम कंटिन्यूटी में रहें तो हमारा इस तरह से टॉपिक बनता है, जो वो है सरप्राइज। अच्छा, चलो फिर आज हम पढ़ते हैं वायलेंस। ये मार्कोटाई ज़्यादा नहीं होगी वैसे, है ना? पहले वो था, सेल्फ हार्म था, फिर सुसाइड आ गया अभी है। चलो ठीक है, आज हम जो करते हैं कुछ अच्छा सा पढ़ाई है। हाँ, मज़े को तो थे, लेकिन ना दिमाग में मेरे तो ड्रम बजते रहे, पढ़ाते भी और बाद में भी। मज़े के टॉपिक तब लगते हैं जब हम फेस टू फेस हों, फिर ज़्यादा डिस्कशन होती हैं, ज़्यादा अच्छी बातें होती हैं, सीखने को ज़्यादा मिलता है। क्या ख्याल है? अच्छा, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ कि सुसाइड हमारी अभी ख़त्म नहीं हुई। सुसाइड अभी रहती है, अभी हमारा एक ही टॉपिक चल रहा था, तो उसी को कर लें या फिर वायलेंस कर लें? एक मिनट में देखती हूँ। सुसाइडल पेशेंट्स। चलो हम थोड़ा सा इसका सुसाइड का ही देख ले। ये सुसाइड बहुत दिनों से डिस्कस हो गया, आज वायलेंस करते हैं। गोला मारो, कल फिर सुसाइड करेंगे। ठीक है।
स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा था. गुड मॉर्निंग बॉयज़, क्या हाल है? नहीं, वो उस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है, वैसे वो ख़त्म हो गया था. मैं देख लूँ ख़त्म हुआ था कि नहीं. नहीं, अभी रहता है, अभी हमने ऐड नहीं किया. चलो फिर उसी को ही कर लेते हैं. ठीक है बॉयज़, आपके जो लेक्चर्स मिस हुए हैं आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, ठीक है? या फिर हम जब रिवीजन करवाएंगे आप तब देख लेना, ठीक है? और जितने लोग भी, किसी का भी मिस हुआ हो. हनान, तुम भी मुझे 1-2 दिन से नज़र नहीं आ रहे. चलो जी, अब हम लेक्चर अपना स्टार्ट कर रहे हैं. हमने पिछले दिनों पढ़ा है सुसाइड हमने पढ़ा था, उसमें काफ़ी चीज़ें हमने देखी थी. आनंद, तुम्हारे मुझे फिर इतने मैसेजेस उस तरह से मैंने तुम्हें नहीं देखा. क्लासरूम में अपलोड किए हुए हैं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर हमारे लेक्चर्स वैसे अपलोड होते हैं. मैं रिवीजन करा दूंगी जल्दी आपकी. अब आपने एक काम करना है, हनान ने, सॉरी बॉयज़ ने और कायनात ने, आप ग्रुप से डिस्कस करो, क्लास से डिस्कस करो, कोई भी ऐसा टॉपिक जो मैक्सिमम लोगों का मिस हुआ हो, ठीक है? और जो है जिसने भी अगर किसी की कोई डिमांड है कुछ रिपीट करने की, हाँ जी हनी जी, कुछ भी अगर रिपीट करने की डिमांड है तो वो बता दें ताकि हम उसे फिर करवा लें, ठीक है? तो एक दफ़ा पूछ के ना तो आप मुझे बता देना, तो हम रिवीजन भी साथ साथ कर लेते हैं. मुहर्रम के दिनों में मैं टेस्ट अपलोड कर दूंगी, वो फिर आपने मंडे को करना होगा. मैं आपको सब्जेक्ट भी बता दूंगी, टॉपिक्स बता दूंगी किन टॉपिक्स पे आपका टेस्ट होगा, ठीक है? टेस्ट ऑनलाइन होगा और वो होगा आपका गूगल क्लास पे. मज़े का है, आपको मज़ा आएगा वो टेस्ट करने का. पहले टेस्ट दिया आपने गूगल क्लास पे कोई? चलो ठीक है हनान, कोई मसला नहीं, लेकिन एहतियात करो, ठीक है? मैं कोशिश करती हूँ मैं आपके मैक्सिमम लोगों की प्रेजेंट लगा दूँ, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह से इशू करोगे तो. टेस्ट नहीं दिया पहले आप लोगों ने? अच्छा चलो, ये वाला टेस्ट अब आपका होगा ना तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. सुसाइड पे है, मैं सुसाइड पे आजकल में ही बल्कि अपलोड कर दूंगी, आप उसको एंजॉय करोगे, ठीक है? ट्रीटमेंट हम देख रहे थे, ट्रीटमेंट में हमने देखा था सुसाइड अटेम्प्टर्स की ट्रीटमेंट हमने देखी थी. उसमें क्या था कि फॉर एवरी completed केस ऑफ सुसाइड देयर आर अबाउट 20 नॉन फैटल अटेम्प्ट्स. जो कंप्लीट सुसाइड वाले केसेस होते हैं, ठीक है, उनमें से 20 ऐसे होते हैं जिन्होंने नॉन फैटल अटेम्प्ट की होती है, यानी कि अपने आप को माड़ी मोटी चोट छोट लगाई होती है, हल्का फुल्का कट लगा के ब्लेड से नाम लिखा होता है, खून से खत लिखने की कोशिश की होती है, ठीक है? और इस तरह का काम किया होता है. तो वो नॉन फैटल है, ठीक है? या अगर कोई 2-3 जो है वो नींद की गोलियां खा के सोने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वो 2-3 खाने की खा के सोने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? अच्छा नबीला, और हुक्म, और बताओ, और क्या करना है? हाँ जी बबलून. अच्छा,
پھر کیا ہے ریپیٹیشن جو ہے 15 to 20% ود ان اے ایئر ہوتی رہتی ہے. اب جیسے کسی نے ابھی ٹرائی کیا اور اس کو کوئی وہ نہیں مر سکا تو وہ کچھ دن بعد پھر ٹرائی کرے گا. ٹھیک ہے, کچھ دیر بعد 1 سال کے اندر اندر یہ 1 سے 2 ٹرائیاں کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اس نے پہلے ٹرائی کی نا اس سے وہ اسٹگما ہو گیا, لوگوں نے اس کو باتیں سنانی شروع کر دی, اس کو لیبل کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے بیچارہ اتنا سفر کرے گا کہ وہ کہے گا میں بچا ہی کیوں, اگلی دفعہ تو پکی کروں گا. پور پرابلم سالونگ سکلز جو ہیں یہ بھی پرابلم کرتی ہیں, تو اس لیے ٹریٹمنٹ میں پرابلم سالونگ سکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کی جو ہے وہ ایکٹیو ہونی چاہیے اور بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. سائیکو سوشل ٹریٹمنٹ کیسے ہوگی؟ پرابلم سالونگ ہے سب سے پہلے, اگلا سائیکو تھراپی ہے. ٹھیک ہے, ڈسٹریس ٹالرنس اسکلز ہے, آؤٹ ریچ ہے, اور پروویژن آف ایمرجنسی کارڈس ہیں, اور فیملی تھراپی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سائیکو سوشل ٹریٹمنٹ ہے. سائیکو سوشل ٹریٹمنٹ میں اچھا, سائیکو سوشل ٹریٹمنٹ میں کیا ہے؟ پرابلم سالونگ ہونا چاہیے. اب اس میں کیا ہے, انہوں نے سائیکالوجی پلس سوشولوجی دونوں چیزوں کو انوالو کیا. کیا کیا انہوں نے پرابلم سالونگ میں اور سائیکو تھراپی دو چیزیں اس نے کرنی شروع کی. ڈسٹریس ٹالرنس ہے, ٹھیک ہے, کہ اسٹریس کو کس طریقے سے ٹالریٹ کرنا ہے, کہ آپ نے کس طرح, آپ کی اپنی کوکنگ اسٹریٹجی کیا ہے, آپ کس طریقے سے ٹالریٹ کرنا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے, اب جیسے مجھے آج کل بڑا اسٹریس چل رہا ہے, تو میں تو آپ کے اپنے نام پہ ہی ہوگا, جیسے Anis.ashraf.org.pk, شالامار ای لرننگ, شالامار ای لرننگ, SELMS آ جاتا نا, یا آپ کہیں بھی کھولیں گے تو اوپر آ جائے گا مونوگرام کے ساتھ. ہاں, اب جیسے میں آج کل ان چکروں میں ہوں کہ کوئی بھی اسٹوڈینٹس آ جائیں تو میں ان کے ساتھ گھوموں پھروں, انجوائے کروں. ٹھیک ہے, یہ میری اسٹریٹجی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کو گروپ میں بتاؤں گی. اچھا, لے آئے ہو, ایک لا دو, ایک لا دو, اٹھا لو وہاں سے, کوئی غائب نہ کرے, چوری نہ ہو جائے. بچے ایک منٹ رکو ذرا, میں آئی. ہاں جی, وعلیکم السلام ایمن, کیسی ہو؟ اچھا, تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سائیکو سوشل ہے, سائیکو سوشل ٹریٹمنٹ ہے. سائیکو تھراپی ہے, سائیکو تھراپی بہت امپورٹنٹ ہے. سائیکو تھراپی کے بغیر کسی پیشنٹ کا سولوشن نہیں ہوتا, یعنی کہ ہر کسی کو گائیڈ لائن کی, ہر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں, سائیکو تھراپی کریں, مطلب برین واشنگ کریں, تھوڑا سا ان کو برین کو اسٹیبل پوائنٹ پہ لے کے آئیں. اسٹیبل پوائنٹ کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ان کو جو جس طریقے سے وہ کوپ نہیں کر پا رہے, ان کو مشکل ہو رہی ہے, وہ کر لیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آؤٹ ریچ ہے, ڈسٹریس ٹالرنس اسکلز ان کی کیسی ہیں, اور ہر ایک کا اپنا لیول ہے, ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے چیزوں کو ٹالریٹ کرنے کا. تو کیا ہے کہ اس کے اکارڈنگ ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, کہ
کہ آپ پرسن ٹو پرسن آپ دیکھو گے کہ کسی کی اپروچ کیسی ہے. جیسے کہ ہم اس ٹاپک پہ پہلے بھی کافی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ کچھ لوگوں کی جو اپروچ ہے پرابلمس کو لے کے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. ایموشنلی کچھ لوگ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, ایزیلی مینیج کر پاتے ہیں, اور کچھ لوگ ایموشنلی بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہوتے ہیں, وہ نہیں مینیج کر پاتے. پروویژن آف ایمرجنسی کارڈز, ایسے لوگوں کو جن کا پتہ ہے کہ وہ غلط کام کر سکتے ہیں کبھی بھی, تو ان کو ایمرجنسی کارڈ دیے جاتے ہیں. ایمرجنسی کارڈ کس لیے دیے جاتے ہیں کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو تو وہ فوراً سے ہاسپٹلز میں ایسی جگہوں پہ جا سکیں. ٹھیک ہے. فیملی تھراپی, فیملی کو انوالو کیا جاتا ہے, فیملی ایجوکیشن دی جاتی ہے. آؤٹ ریچ کیا ہے؟ اب میرے کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فیملی میں بھی آپ صرف اسی ممبر کو انوالو کر سکتے ہیں ایسے کاموں کے لیے جس میں اتنی ابیلٹی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کہو کہ اگر فیملی میں صرف ایک بھائی شادی شدہ اور دو بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے, اور مدر سسٹر ہیں یا کوئی نہیں ہے, میں نے آن ہی نہیں کی ہوئی مبین, تو ہوتا کیا ہے کہ بھائی اب میرڈ ہے اور ایک ہی بہن ہے, ٹھیک ہے, اور اس بندے کو جو مینٹل النس جو ٹریگر کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ اس کی اپنی بھابھی ہے, اس کے اپنے وہی گھر والے ہی ہیں. اور ایسے بندے کو تھراپی ایسے بندے سے دلوائی جائے جو کہ آلریڈی پرابلمیٹک ہے, تو کیا تمہارے خیال سے, تو آپ لوگوں کے خیال سے کیا وہ ایسی فیملی تھراپی اس کو چاہیے ہوگی؟ ٹھیک ہے, کہ اس کے مسئلے کو حل کرنے کی بجائے اور بڑھایا جائے. ٹھیک ہے. آؤٹ ریچ کیا ہے؟ آؤٹ ریچ کا مطلب ہے آؤٹ ریچ از دا ایکٹیویٹی آف پرووائڈنگ سروسز ٹو اینی پاپولیشن دیٹ مائٹ ناٹ ادروائز have access to these services. A key component of outreach is that the group providing it is not stationary but mobile. In other words, it involves meeting someone in needs of outreach services at the location where they are. ٹھیک ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ وہ کسی کو سروسز جہاں پہ وہ اویلیبل ہے اس کی لوکیشن پہ پرووائڈ کی جائے, اسے آؤٹ ریچ سروسز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ وہ آ نہیں سکتا لیکن اس کو وہیں پہ سروسز دی جا رہی ہیں. فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اینٹی ڈپریسنٹس ہیں, فلوکزیٹائن ہے, ٹھیک ہے, شوڈ بی آلویز کمبائنڈ ود ادر تھراپسٹ. نیورولیپٹکس ہیں, نیورولیپٹکس ہیں, اور یہ ساری میڈیسنز ہیں. ٹھیک ہے. مینجمنٹ کیا ہے؟ ان کلینکل پریکٹس اسیسمنٹ ہے. اسیسمنٹ میں کیا ہے؟ سیڈ پرسن اسکیل ہوتا ہے, ہائی اسپیسیفک بٹ لو سینسٹیوٹی, سو ناٹ یوز اینی مورس. ٹھیک ہے. ٹریٹمنٹ اس کی کیا ہے؟ سائکیٹرک ڈس آرڈرز ٹو بی ٹریٹڈ. سائکیٹرک ڈس آرڈرز ٹو بی ٹریٹڈ کون سے ہیں؟ کمیونٹی تھراپی, پرابلم سالونگ اور آؤٹ ریچ ہے. اڈولسنٹس فیملی تھراپی گروپ ہے, گروپ تھراپی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹریٹمنٹ ہے. سائکیٹرک ڈس آرڈرز جو ہیں ان کو ٹریٹ کیا جائے گا مینجمنٹ اور کلینکل پریکٹس میں. کمیونٹی تھراپی میں پرابلم سالونگ اور آؤٹ ریچ دی جائے گی. پرابلمس جو آپ کی چل رہی ہیں ان کو سالو کیسے کیا جائے, ان مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے. ٹھیک ہے.
اور دوسرا کیا ہے اڈولسنٹس فیملی تھراپی اینڈ گروپ تھراپی. ٹھیک ہے, اڈولسنٹس کی فیملی تھراپی کی جائے اور گروپ تھراپی کی جائے. اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ ان کو بجائے ہاسپٹلس میں لے جانے اور بجائے ان چیزوں میں ڈالنے کہ تمہیں کوئی مینٹل النس چل رہی ہے, ان سے فیملی تھراپی اور گروپ تھراپی کے اندر اس کے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اور اس طرح سے وہ ہو بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ڈولفنس ہے. سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کون سے ہوں گے جن کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی؟ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آج کل کا جو کمیونٹی آج کل کی کمیونٹی تھراپی ہے وہ اس طرح کی ہے؟ آج کل کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کمیونٹیز ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کی پرابلم میں ہیلپ کریں؟ آج کل تو ایک ہی کرائٹیریا چلتا کہ بھائی نہ کسی کے معاملے میں بولو نہ بلاؤ. اور کمیونٹیز کے تو یہ حالات ہیں, اپنے ہی گھر کے اپنے محلے میں اپنے ہی سامنے سڑک پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے پاس سے گزر جاؤ, کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شیزوفرینیا, اٹینشن ڈس آرڈر, بالکل ٹھیک ہے. اٹینشن ڈیفیسٹ, بائیپولر شیزوفرینیا. یہ کیسے آپ اس کو کیسے ٹریٹ کر سکتے بائی پولر؟ جب پیشنٹ آ جائے نا آپ کے پاس بائی پولر تو سمجھ لو کہ وہ سیوسائڈل ہے. ٹھیک ہے, وہ سیوسائڈل ہے. پریونٹنگ سوسائڈ کس طرح سے ہوگا؟ یہ جو ہاتھ ہے نا جو کسی کی زندگی بچا سکتا ہے, یہ ہاتھ جو ہے یہ اویلیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہر وقت کسی نہ کسی کے لیے. تو ایسے لوگوں کے لیے اسپیشلی جن کو مدد کی ضرورت ہے. جنرل پرنسپلس میں پاپولیشن اسٹریٹجی ہے, ہائی رسک اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے, اور پاپولیشن اسٹریٹجی کو پھر آگے اس کو ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے. انٹروینشنز ایٹ کمیونٹی لیول ہے, انکریزنگ کمیونٹی اویئرنیس. ٹھیک ہے, انٹروینشنز ایٹ کمیونٹی لیول جو ہوتی ہیں اس میں کیا ہے, اب کمیونٹی میں آپ نے کیا کرنا ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو بائی پیشنٹ ہوتا ہے اس کا موڈ سوئنگ کرتا رہتا ہے, اور موڈ سوئنگ کی وجہ سے اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہوتا ہے اس میں کبھی بہت زیادہ ہنسنے لگ جائے گا ایکسٹریم لیول پہ, اور بہت زیادہ رونے لگ جائے گا, اگریسو ہو جائے گا اور مارکوٹائی میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے اس کے موڈ میں چینجز آتی ہیں, موڈ اس کا جھولے لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کمیونٹی کے اندر انٹروینشنس کرنی ہے. ٹھیک ہے, کمیونٹی لیول پہ تو سب سے پہلے کیا چیز امپروو کرنی ہے؟ انگزائٹی ڈپریشن بہت بڑی وجہ ہے سوسائڈ کی. ٹھیک ہے, اب بیسکلی یہ دونوں چیزیں ہوپ لیسنیس ہیں. یہ جب بندہ ہوپ لیس ہو جاتا ہے پھر وہ کرتا ہے. ہاں اچھا, انٹروینشنس کمیونٹی پہ کیا کر رہے ہو؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے امپورٹنٹلی انکریز کر دینا ہے پبلک اویئرنیس کو. ٹھیک ہے, پبلک اویئرنیس بڑھانی ہے. دوسرا کمپین ٹو ریڈیوس اسٹگما. ٹھیک ہے, کمپین کرنی ہے تاکہ اسٹگما کو ریڈیوس کر سکو. گائیڈ لائنس فار میس میڈیا. ٹھیک ہے, میس میڈیا کے لیے گائیڈ لائنس ہونی چاہیے.
ریگولیشن آف دا فارمولیشن پیکنگ اینڈ سیل آف دا پیسٹیسائڈس. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اسٹگما کو ریڈیوس کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ کمپینس کرنی ہے. مطلب یہ کہ جیسے کہ آج کل جو اسٹگما ہے، اسٹگما مینٹل ہیلتھ کا جو ایشو، مینٹل النس کا جو چل رہا ہے، اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا کیا جا رہا ہے. ایک جو ہے وہ ایک مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے تاکہ اس میں اویئرنیس دی جائے، جگہ جگہ اویئرنیس دی جاتی ہے کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر کسی کوئی آتا ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ کے پاس، مینٹلی اسٹرانگ ہونے کے لیے، تو آپ اس کو اسٹگماٹائز نہ کرو. ٹھیک ہے. تو اس کی کمپینس کرنی چاہیے تاکہ اسٹگما کم ہو، لوگوں کو گائیڈ کیا جائے کہ ایسے لوگوں کو آپ ٹونٹنگ نہ کریں. گائیڈ لائنس کس کے لیے ہوں؟ گائیڈ لائن فار دا میس میڈیا. میس میڈیا میں گائیڈ لائنس کیوں ہوں؟ تاکہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو، جیسے آج کل، جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، آج کل یہ کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے. ہر فون کال پہ آپ کو آٹومیٹک رنگ ٹون سنائی دیتی ہے. کسی کو بھی فون کرتے ہو، جگہ جگہ یہی ہے. ٹی وی کے اوپر ہے تو ہر جگہ میس میڈیا میں، ہر جگہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پہ یہی چیزیں بتائی جا رہی ہیں. تو اس طرح کی اس طرح کی گائیڈ لائنس ہمارے پاس اویلیبل ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ہے ریگولیشن آف فارمولیشن. فارمولا جو بنایا جاتا ہے، فارمولیٹ چیزیں کی جاتی ہیں، ان کو ریگولیٹ کیا جائے. پیکنگ جو کی جاتی ہے اور سیل آف پیسٹیسائڈ جو ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر ایک اسپیشل جو ہے وہ چیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل یہ کہہ لو کہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، کیا نام ہے، جیسے کہ اب ہر جگہ پہ کاؤنٹر سیل میڈیسن جو ہیں، ٹھیک ہے، کاؤنٹر سیل میڈیسن جو ہیں وہ سب سے بڑا مصیبت کا باعث ہیں. اب جیسے کہ آپ یہ کہہ لو، سوائے 81 کے باقی جتنے بھی 81 کے علاوہ، 81 جو ہے وہ بھی وہ کرتی ہے، کیا کرتے ہیں، ایڈکشن کرواتی ہے 81. ٹھیک ہے. جو اڈکٹ پیشنٹ ہے ان کے لیے ہوتی ہے. لیکن 81 کے علاوہ ہر میڈیسن جو ہے وہ کاؤنٹر پہ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. 81 بھی مل جاتی ہے لیکن اس کے لیے پرسکرپشن چاہیے. تو جو کاؤنٹر میڈیسن ہے جیسے کہ ایلس ہے، لیگزوٹانل ہے، اور جو ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو کہ اکثر لوگ کھا کے تو سوسائڈ کرتے ہیں، تو ان کی اویلیبلٹی اور ان کی ایکسیس نہیں ہونی چاہیے لوگوں تک. اسی طرح یہ پیسٹیسائڈز ہیں، جیسے کہ لوگ وہ پی لیتے ہیں، اسپرے پی لیا، فلانی چیز پی لی، اور گندم کی گولیاں کھا لی، کیڑے مار مکوڑے مار جو چیزیں ہیں ان پہ ایکسیس جو ہے وہ لمیٹڈ ہونی چاہیے. دوسرا ان کا فارمولا اور پیکنگ ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ ان کو پہچان نہ پائیں. ریگولیشن آف اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن. ان کو ریگولیٹ کرنا کی ضرورت ہے. اوور دا کاؤنٹر میڈیسن کو جو ایم ہی کاؤنٹر پہ جا کے مل جاتی ہیں، جیسے اکثر لوگوں کو کچھ نہیں ملتا تو وہ پیناڈول کھا لیتے ہیں کافی ساری. جینڈر ریلیٹڈ جو لیجسلیشن ہے اور ایکشن ہے، ٹھیک ہے، تو جینڈر سے ریلیٹڈ جتنی بھی جو ہے وہ لیجسلیشن یا ایکشنز کیے جاتے ہیں تو وہ کمیونٹی لیول پہ ان کو آپ نے کرنا ہے. انٹروڈیوسنگ الکوہل پالیسیز. ٹھیک ہے. الکوہل پالیسیز جو ہے ان کو آپ نے انٹروڈیوس کروانا ہے. مطلب یہ کہ الکوہل جو ہے ہمارے پاکستان میں الکوہل بہت زیادہ عام ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں الکوہل اویلیبل نہیں ہے. پاکستان میں الکوہل بہت زیادہ اویلیبل ہے، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس وجہ سے اویلیبل ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں نا کہ جو ہے، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں، ہمارے ایشین کنٹریز میں دو گروپس ہیں. ٹھیک ہے. میجورٹی اور مائنورٹی کا. اب میجورٹی کو پروہیبیٹڈ کہا گیا ہے اور مائنورٹی جو ہے وہ ان کو الاؤ کیا گیا ہے. اب اس الاؤ کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ایکسیس بھی دی ہوئی ہے خریدنے کی، اور ان کو ایکسیس بھی دی ہوئی ہے سپلائی کرنے کی. ٹھیک ہے. تو یہ جو طریقہ ہے نا، یہ بندے کو یہ غلط چیزوں کی طرف چیزوں کو لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر سب کو ہی منع ہو تو کبھی بھی کوئی اس چیز کا غلط یوز نہیں کر سکتا. اگر سب کی ہی ایکسیس بند کر دی جائے تو وہ چیز اویلیبل ہی نہ ہو اور وہ چیز کی ہی نہ جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی پالیسی بننی چاہیے اور اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے بات انٹرونشنز ایٹ انسٹیٹیوشنل اور آرگنائزیشنل لیول کے. ٹھیک ہے. اسٹیبلشنگ سینٹینل سینٹرز اینڈ ڈیولپنگ این انفارمیشن سسٹم. ٹھیک ہے. انٹرونشنز ایٹ دا انسٹیٹیوشنل آرگنائزیشنل لیول پہ ہم انٹرونشنز کس طریقے سے کر سکتے ہیں، کیسے ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے،
ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے سینٹینل سینٹرز کو اور ڈیولپ کرنا ہے انفارمیشن سسٹم، یعنی کہ سینٹینل سینٹر یہ سینٹیمنٹ سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا سینٹر بنانا چاہیے، یعنی کہ ایک سائیکو تھراپی کا، ایک مینٹل ہیلتھ کا، کہ کسی کا بھی کوئی ایشو ہے تو وہ اس سینٹر میں آئے اور ہمارے ساتھ شیئر کرے مجھے یہ پرابلم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیولپ کرے انفارمیشن سسٹم کو۔ یہ ہر ایک آرگنائزیشن کا اور ہر ایک انسٹیٹیوشن کا ہونا چاہیے۔ اب اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاتی ہوں، بایو ایتھکس کا لیکچر آپ میں سے کون کون لیتا ہے؟ بایو ایتھکس آپ لوگ پڑھ رہے ہو؟ آپ نے کسی سبجیکٹ میں پڑھی ہے بایو ایتھکس؟ اب بایو ایتھکس، بایو ایتھکس والے جو ڈاکٹر سروش ہے نا، وہ کیا کہتی ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں ان کی، وہ یہ کہتی تھی، اب بایو ایتھکس والی جو ڈاکٹر سروش ہے نا، سیکنڈ ایئر میں، اچھا آپ لوگوں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتی ہوں کہ میں ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہتی ہوں جہاں پہ میری یہ خواہش ہے کہ لوگ اپنے جتنے بھی مینٹل ایشوز ہیں وہ ڈسکس کرنے کے لیے آئیں، میرے ساتھ بات کریں تاکہ وہ مینٹلی ہیلدی رہ سکیں۔ کبھی آپ لوگوں کے ساتھ انہوں نے یہ شیئر کی ہے بات؟ یاد ہو آپ لوگوں کو کسی کو بھی؟ ٹھیک ہے، اچھا بیسکلی وہ کیا کہتی ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ ہو، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک ایسا پلیٹ فارم بناؤں بایو ایتھکس اور مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ان کا جو وہ ہے پروسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے، جو وہ پرسپیکٹیو ہے، پروسپیکٹیو نہیں پرسپیکٹیو ہے، وہ یہ سوچتی ہیں کہ اگر میں اس طرح سے کام کروں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ میں لوگوں کو مینٹلی جو پرابلمز آتی ہیں ان کو سورٹ آؤٹ کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں انہوں نے کہا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جس میں لوگ جو ہیں وہ اپنے پرابلمس کو شیئر کر سکیں میرے ساتھ، ہمیں آ کے بتائیں کہ ہمیں ڈیوٹی پہ یہ پرابلمس آتی ہیں، ہمیں کام کے دوران یہ پرابلم آتی ہیں، کوئی ہماری سنتا ہے یا نہیں سنتا، اس طرح سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہوں گے اور جو باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس سارے میں آپ کو بتاؤں کہ پرابلم کیا آتی ہے کہ جو ہماری کمیونٹی ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارا جو کلچر ہے وہ اس چیز کو چگلی سمجھتا ہے، وہ اس چیز کو کسی کی مینٹل ہیلتھ نہیں سمجھتا۔ اب اگر کسی کو یہ بتایا گیا ہے نا، کسی کو یہ الاؤ کیا گیا کہ وہ اوپنلی میرے پاس آئے اور آ کے میرے ساتھ بات کرے اور ہمارے ساتھ اپنے پرابلمس کو شیئر کرے، تو اس کو غلط پوائنٹ آف ویو سے لیا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اس کو اس پوائنٹ سے لیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو بندہ ہے نا، یہ ایک چگلی خانہ بنا رہا ہے جہاں پہ آ کے لوگ ہمارے خلاف باتیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ڈسکریج کیا گیا، اس کے اس کام کو آگے نہیں آنے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ وہ اصل میں یہ ہے، اصل میں وہ کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ انہوں نے کراچی میں بھی بنایا تھا، وہ باہر سے پڑھ کے آئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کی اپروچز ہیں اور ہوتی ہیں۔ اب بیسکلی اس سارے میں پرابلم کہاں پہ ہے کہ بیسکلی وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو لوگ کام کے ڈیوٹی پہ یا کالجز میں، اب آپ لوگ سارے کے سارے اسٹریس کے بھرے ہوتے ہو، ہے نا، ایک تو ایجوکیشن ہے، بہت زیادہ برڈن ہے، پھر فنکشنز بہت زیادہ ہیں، پھر کلیکشنز بہت زیادہ ہیں، مطلب اس سارے کو لے کے، حالانکہ یہ سب چیزیں بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن آپ لوگ اسے برڈن اس ٹائم میں لے رہے ہوتے ہو، کیونکہ آپ لوگ ہاسٹلس کی فیسیں پے کر رہے ہو، آپ نے کھانا کھانا ہوتا ہے، سو خرچے ہیں یہ وہ، تو اس ٹائم میں آپ کے اندر جتنا غبار بھرا ہوا ہے نا، تو بجائے اس کے اندر ہی رکھ کے اس کو لاوا بناؤ اور اندر ہی اندر کڑتے جاؤ، تو بہتر ہے کہ جب آپ کو جو پرابلم آ رہی ہے آپ باہر آ کے وربلائز کر سکو۔ تو بیسکلی یہاں سے آپ کا جو اندر ہے وہ صاف رہتا ہے اور آپ کی زبان پہ آ کے چیزیں فلش ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ نکل جاتی ہیں، وہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے۔
दूसरा, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल वर्किंग इन हाई रिस्क सेटिंग्स, ठीक है। ट्रेनिंग होनी चाहिए जब आप हाई रिस्क सेटिंग पे काम कर रहे हो। एस्टैब्लिशिंग क्राइसिस इंटरवेंशन एंड काउंसलिंग सेंटर एंड टेलीफोन हॉटलाइन। इस्टेब्लिश करना है क्राइसिस इंटरवेंशंस को, ठीक है, और काउंसलिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश करना है, और टेलीफोन हॉटलाइन होनी चाहिए कि अगर किसी का भी कोई इशू है तो वो कॉल के ऊपर बात कर सके। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब जैसे शालामार में जो है वो हॉटलाइन सिस्टम था, ठीक है। उसमें क्या था कि आपको जो है वो एक हॉटलाइन नंबर दिया गया था कि अगर आप जब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा के गए हो और आपको कोई भी कंप्लेन है, या आपके जाने के बाद, यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद बच्चे को, बड़े को, या किसी भी बंदे को कोई कंप्लेन निकल आई है, कोई तकलीफ़ है, या आपको कोई हेल्प चाहिए, तो फ़ोन और जो है वो एक्सेस कंप्लीट दी गई थी और कहा गया था कि आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है, अब इस सारे के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि ऐसी चीज़ों का डेवलप करना और उसका प्रॉपर यूज़ करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब ये वाला जो इन्होंने सिस्टम है, ये पॉलिसी है हॉटलाइन की, ये इन्होंने बना तो दी, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि वो कुछ टाइम ही चली और उसके बाद वो बंद हो गई। तो इसी तरह जो है, अगर हम चीज़ों को स्टैब्लिश करें तो हमने उन्हें फॉलो भी करना है और उन पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी है। क्राइसिस इंटरवेंशन और काउंसलिंग सेंटर बनाया जाए। क्राइसिस इंटरवेंशन में क्या है कि अगर किसी को कोई मेंटली डिजास्टर्स कोई सिचुएशन चल रही है, तो अगर वो आपको अप्रोच करता है तो आपने उसके मसले को सुनना है, ना कि शोर डालना है, ठीक है। ये चीज़ है। जब वो उसका इंटरवेंशन सेंटर बना होगा तो उससे पेशेंट को पता होगा कि भाई मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जाना है तो मेरे मसला सुन लिया जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है इंक्रीज इन स्पेसिफिक क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर ले काउंसलर्स, ठीक है। स्पेसिफिक क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जाएँ ताकि वहाँ पे काउंसलर्स अवेलेबल हों। दूसरा जो है वो रीडिज़ाइनिंग द करिकुलम फॉर द मेडिकल एंड नर्सिंग पर्सनल। रीडिज़ाइन करें सारे करिकुलम को। लोग जो मेडिकल के हैं और जो मेडिकल के जो जितने भी पर्सनल्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो पिछले रूटीन से और पिछली चीज़ों से फेड अप हैं, तो वो उनको अब चेंज करना चाहिए ताकि उनकी जो माइंड पे इफ़ेक्ट हो रहा है वो कम हो जाए। अब जैसे कि आप लोग ये डिमांड करते हो, अब मैं आपको बताऊँ कि अब हमारी जो पीएनसी के अकॉर्डिंग जेडी है वो अब टोटल चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि जब हमारा डिप्लोमा से डिग्री में चला गया है तो इट्स मीन कि उसको भी अपग्रेड होने की ज़रूरत है। तो वो जो पुराने दौर का सिस्टम है, बेडशीटें चेंज करना और बेडशीटें उठाना और डस्टिंग करना, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। वो ख़त्म सिर्फ यहीं से नहीं, वो बल्कि उसका लोगों के दिमागों का भी सॉफ्टवेयर चेंज होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब आप ये देख लो कि वो आपको कि अक्सर लोग सीनियर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, कोई भी बात हो ना तो वो ये कहते हैं हमारे तो बैगों में हर वक्त सुई धागा रहता था, हम तो पर्दों के जितने भी कर्टन थे हम तो उनको सी लेते थे वहीं खड़े खड़े। और एज अ नर्स वो बताते हैं कि जी हम सीनियर थे तो हम तो जल्दी से पर्दे सी लेते थे, हम तो गाउन पजामे को जल्दी से सी लेते थे सुई धागा निकाल के, उसी टाइम ही हम तो डस्टिंग ऐसे करते थे, हमारी डस्टिंग परफेक्ट होती थी, हमारा फलाना काम परफेक्ट होता था। और उन्हें थ्योरी पूछ लो तो पुराने दौर वालों को थ्योरी किसी को नहीं पता, ठीक है। प्रैक्टिकल पूछ लो तो उनका कोई नहीं है, हाँ बस मैनेजमेंट है और सफाई है बस, ठीक है। तो इस लिहाज से आपका करिकुलम भी सारा चेंज होने की ज़रूरत है। इंटरवेंशन प्रोग्राम्स फॉर हाई हाई स्कूल, ठीक है। तो इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हाई स्कूल से ही होने चाहिए। हाँ ना ना, ऐसा ही है, मुझे सबका पता है, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को अब प्रोमिनेंट नहीं करना चाह रही, लेकिन मैंने आपको बता दिया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यही बात है कि अब जैसे आप लोग आते हो, अब हम अगर यहाँ से निकाल दें, अब जैसे यहाँ से हाई स्कूल निकाल के अगर आप लोगों का लगा लो पीटीएस, जो हमारे या फिर हमारे जो प्रोबेशनर्स आते हैं, जैसे कि आप लोग जब आप न्यू आते हो, न्यू फर्स्ट ईयर में आते हो, यहाँ पे अगर वो लगा दें तो वो भी बहुत ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि जब आप लोग नए आते हो बड़ा उठाया जाता है, लेकिन जब आप क्लिनिकल पे जाते हो तो उतना ही फुस करा दिया जाता है, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है।
ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ پرابلم کہاں پہ آ جاتی ہے؟ یہاں پہ جب آپ کی بیس ہی خراب کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پرابلم وہاں سے بنتی ہے. تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارا کریکولم، ہماری جے ڈی، یہ سب چیزیں چینج ہونی چاہیے. پلس نرسز کو آگے لائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ان کی ڈیوٹیز، ان کے رولز اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ یہ ہے، ان کا کام اب یہ ہے. تو جو لوگوں کا غلط کنسپٹ ہے وہ اپنے دماغوں سے بالکل نکال دیں. ہائی رسک اسٹریٹجی میں کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ پیشنٹس ود دا سائکیاٹرک ڈس آرڈرز، ٹھیک ہے، رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پریونٹ کرنا، پریونٹیو اسٹریٹجی یوز کرنی، یعنی کہ ایکٹیو ٹریٹمنٹ آف انڈیویژلز اینڈ سائیکولوجیکل تھراپی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایلڈرلی پیپل کیئر اینڈ سپورٹ دینی ہے. سوسائڈ اٹیمپٹس ہیں. سب سے پہلے ہائی رسک اسٹریٹجی ہوگی تو اس میں پیشنٹ ود سائکیاٹرک ڈس آرڈر جب ہوگا تو اس میں رسک کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرو کہ رسک پہ ہے یا نہیں. دوسرے پہ پریونٹیو اسٹریٹجی یوز کرنی ہے، ایکٹیو ٹریٹمنٹ آف انڈیویژل اور سائیکولوجیکل تھراپی کرنی ہے. دوسرے پہ ایلڈرلی پیپل کیئر اور سپورٹ دینی ہے. ٹھیک ہے، جو ایلڈر پیپل ہیں. سوسائڈ جو اٹیمپٹرز ہیں ان کے اوپر، ہائی رسک پہ سوسائڈ اٹیمپٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینا. اب میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ کہ جو ہمارے پاس مینٹل میں پیشنٹ آتے ہیں اس کے ساتھ سوسائڈ کے ساتھ، اس کے لیے اب کیا اسٹریٹجی یوز کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر خاص اسپیشل ڈیوٹی لگا دیتے ہیں وہ کسی ایک خاص بندے کی. ٹھیک ہے، کہ وہ اس پہ کام کرے گا. کیسے کہ اسی کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ اس نے جو ہے اس کے اوپر کھانا دینے سے لے کے سارا وقت اس کے اوپر آتے جاتے نظر رکھنی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ خودکشی کرنے کی کوشش نہ کرے. ٹھیک ہے، اگر وہ کر لے گا، یہ اس والے کیس کے بعد ہوا جب پیشنٹ نے ہینگ کر لیا تھا خود کو. ٹھیک ہے، یاد ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پیشنٹ نے ہینگ کر لیا تھا. تو یہ سارا کام جو ہے وہ اس کے بعد سے اسٹارٹ ہوا تھا کہ پھر ایک مخصوص بندے کی، ایک ورکر اور جو ہے آپا کی، ان لوگوں کی ڈیوٹی ایک ان کے اوپر فکس ہو جاتی تھی کہ ان کے اوپر نظر رکھیں. High risk occupational groups ہیں. All these groups have easy access to methods of suicide ہے removing the access ہے. ہائی رسک آکوپیشنل گروپس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ گروپ جو ہیں ان کی ایزی ایکسیس ہوتی ہے میتھڈ آف سوسائڈ کی طرف اور ریموونگ دا ایکسیس. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پریزنرز ہیں. ینگ میل ہیلپ ٹو ریمینڈ انشورنگ that prison calls are safe in terms of absence of structures favorable for suicide. جو پریزنرز ہیں اسپیشلی جو ینگ میلس ہیں جن کو اس کے اندر بند کیا جاتا ہے سیلز وغیرہ میں، ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انشور کر لیں کہ جو پریزن سیلز ہیں جو انہوں نے قیدیوں کے لیے بنائے ہیں وہ سیف ہونے چاہیے. وہاں پہ کوئی بھی سوسائڈ کا آئٹم اویلیبل نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیشنٹ نے، آپ کہہ رہے تھے شارپ آبجیکٹس اور یہ وہ ہر چیز ہم میڈم ریموو کر دیں گے، ہم پیشنٹ کو اس طریقے سے پروٹیکٹ کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیشنٹ نے بیڈ پہ پڑی ہوئی بیڈ شیٹ سے اپنا گلا دبا کے اور پھانسی لے لی تھی. ٹھیک ہے، ہینگنگ والا اس نے سین کیا تھا. تو کیا ہوتا ہے پھر کہ ایسے لوگوں کو کچھ بھی اس ٹائم میں ملے اور وہ اپنا کام کر جاتے ہیں. تو اس لیے اتنا کوئی وہ ایشو نہیں ہے کہ اسی طریقے سے ہی وہ مسئلے کا حل ہوگا. چلو یہ یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. ابھی ہمارا لیکچر کافی پڑا ہوا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا. 41 سلائڈ، ابھی ہماری 57 تک، ابھی ہماری 17 سلائڈس پڑی ہوئی ہیں اس لیکچر کی. چلو میں اٹینڈنس لگانے لگی. جس کی اٹینڈنس نہیں، جس نے میسج نہیں کیا وہ میسج کر لے تاکہ اس کی اٹینڈنس لگ جائے، باقی لوگ نہ کرنا.
نوریتا نہیں کافی دنوں سے مجھے نظر آ رہی ہے اور نظرت بھی. زلفا. زلفا کو کیا مسئلہ؟ سائرہ. سائرہ. سائرہ تمہیں میں یاد ہوں؟ میں کہہ رہی تھی مجھے صرف سائرہ یاد ہے اور مجھے کوئی بھی یاد نہیں ہے آپ لوگوں میں سے. میں نے کہا سائرہ کی مجھے نہیں ہوگی ہوگی. ہے سائرہ؟ ایسی ہے نا. آپ تم نے کتنے دفعہ اٹینڈنس لگوانی ہے؟ آدھا تمہیں ایک آدھا لے کر ایک دو تین. کائنات پرانیکا کیوں نہیں آن لائن ہو رہی؟ انڈیا تو نہیں چلی گئی؟ پرانیکا سے بات نہیں ہوئی آپ لوگوں کی کوئی؟ پلیٹ ہے. اس کا کون سا ایونٹ چل رہا ہے؟ اس کی شادی تو نہیں ہو رہی؟ اور وہ آج سے نہیں، وہ 2 3 ہفتوں سے پریزنٹ نہیں ہے. آج سے نہیں، پرانی بات ہے. ایک وہ شبنم ہے، وہ کبھی نہیں آن لائن ہوئی. محمد اس کے علاوہ رضا ہے، وہ بہت ریئر آن لائن ہوتا ہے. اپرا سے آپ کافی دنوں سے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. نوریتا بہت دیر سے نہیں ہو رہی. ندرت نہیں ہو رہی ہے. ندرت کل پرسوں ہوئی تھی، اس کے بعد نہیں ہوئی. سائمہ تم نام بدل بدل کے میسج کرنا چاہ رہی ہو یا تم کیا چاہ رہی ہو کہ میں تمہیں کہوں کہ سائمہ مجھے تم نظر آ رہی ہو؟ سائمہ ارشاد. شبنم نہیں ہو رہی. تحریم مدثر نہیں ہو رہی. طیبہ کبھی کبھار. طیبہ شروع میں ہوتی تھی، اب آج کل طیبہ نہیں ہو رہی. افشاں کون ہے؟ زلفا کون ہے؟ یہ بھی نہیں ہوتی. عاتکہ نہیں ہوئی. عاتکہ روٹین میں ہوتی ہے، آج عاتکہ نہیں ہوئی. عائشہ واجد کون ہے؟ عائشہ نہیں ہو رہی. آمنہ سلیم. امارہ نہیں آج ہوئی. القبا نہیں آج ہوئی.
چلو ٹائم ختم ہو گیا، آپ لوگ بھی ناشتہ وغیرہ کرو، ٹھیک ہے؟ اوکے بائے۔